मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। अब्दुल कदीर बुलंद शहर से, क्या दाढ़ी रखने से मर्दाना क़ुव्वत बढ़ती है? अगर घर में ख़वातीन का सर खुला रहता है तो क्या लानत होती है? औरत के लिए नामहरम के सामने सर ढाँकना लाजिम है, महरम के सामने लाजिम नहीं है। तो अगर ख़वातीन घर में सर खुला रहता है तो ये जायज़ है, बशर्ते कि वहाँ कोई नामहरम मर्द ना हो। लेकिन बहरहाल अफजल यही है, हया के ज़्यादा करीब है ये बात कि सर पे चादर रहे। ये जितना हया होगी शरीयत उसको इतना ज़्यादा पसंद करेगी। जिन घरों में हया का माहौल होता है अल्लाह ताला उन घरों से मोहब्बत करते हैं। इसकी मिसाल ऐसे है कि आप कमीज़ उतार के भी घर में घूम सकते हैं, लेकिन आपके वालिद आपके भाई अगर घूम रहे हों, तो मर्दों की बात कर रहा हूँ, तो मर्द कमीज़ नहीं उतार के घूमते उनके सामने। थोड़ी हया आती है इंसान को, यार अब्बा बोलेंगे क्या नंगा पतंगा फिर रहा है, कपड़े पहन तमीज़ से। तो अब आप उसमें ये कहें कि शरअन जो है, ऐन भी बड़ा गाढ़ा निकालें कि कुर्ता पहनना शरअन लाजिम नहीं है। मेरे ज़िम्मे तो सिर्फ ये लाजिम है कि नाफ से लेके घुटने तक मैं कवर करूँ, इसको ढाँप के रखूँ। तो नाफ से घुटने तक मैंने एक धोती बांधी हुई है, अब मैं ऐसे ही घूमूँगा। ज़ाहिर कहा जाएगा बेहया आदमी है, अजीब, हया के ख़िलाफ़ काम कर रहा है। हया का तकाज़ा ये कि प्रॉपर ड्रेस पहना जाए। तो इसी तरह ख़वातीन के लिए सर ढाँपे बग़ैर घूमना भी घर में जायज़ है, लेकिन हया का तकाज़ा, मैं ये नहीं कह रहा जो सर नहीं ढाँपती वो बेहया हैं, लेकिन बहरहाल हया के ज़्यादा करीब यही है कि सर को ढाँप लें, अच्छी बात है ये। अगर शौहर अपनी बीवी से नाराज़ हो जाए तो फरिश्ते पूरी रात इस औरत पर लानत भेजते हैं, और अगर शौहर अपनी बीवी को वक्त नहीं देता, इसके साथ अच्छा सलूक नहीं करता, इससे बात भी नहीं करता, बीवी नाराज़ हो जाए तो इसे मनाने की कोशिश भी नहीं करता, इस सूरत में मर्द का क्या हुक्म है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ख़ियारुकुम लिअहलिही, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ, यानी बीवी के साथ, बच्चों के साथ अच्छा है। तो बाज़ मर्द बाहर बहुत अच्छे अखलाक के होते हैं, हंसी मजाक, हू हू हा हा, और खूब लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं, बीवी के साथ उनका रवैया ठीक नहीं होता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उलाइका लैसू बिखियारिकुम, ये तुम में अच्छे लोग नहीं हैं। तो अच्छाई का पता इंसान के घर से ही चलता है कि आप अपने बीवी बच्चों के साथ कैसे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर खुतबा दिया, इस्तौसू बिन्निसाई खैरा। हज्जतुल वदा के मौके पर जो आपने हकाम दिए ना, बहुत इंपॉर्टेंट हकाम थे, क्योंकि आपको मालूम था कि अब मेरी ज़िंदगी का आखिरी वक्त शुरू हो चुका है और इतना क्राउड भी अब दोबारा इकट्ठा नहीं होगा। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त बहुत शानदार जानदार खुतबा दिया और इंसानियत के हुकूक बयान की। उसमें आपने ख़वातीन के बारे में ख़ास वसीयत की, और वसीयत के लफ्ज़ इस्तेमाल किए। वसीयत कहते हैं बहुत अहम हुक्म को, दुनिया से जाते हुए जब कोई किसी को ऑर्डर दे रहा होता है ना, उसको वसीयत कहा जाता है। तो आपने फरमाया ख़वातीन के साथ, यानी घर वालों के साथ, जो इसमें ज़ाहिर है वो औरतें दाखिल हैं जो आपके घर में आपके महरम हैं, तो कि उनसे अच्छा सलूक करो, इस बारे में मेरी वसीयत को कबूल करो। तो ये बुरी बात है अगर शौहर जो है घर में बीवी को वक्त नहीं देता और बदसलूकी करता है उसके साथ। फ़ुरक़ान इंडिया से, तावीज़ बांधना कैसा है? अगर तावीज़ का मज़मून, यानी तावीज़ के अंदर जो मज़मून है वो नाजायज़ नहीं है, तौहीद पर मुश्तमिल है, या अल्लाह मदद लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, या कुरान की कोई आयत या कोई हदीस, या यानी हदीस में से साबित शुदा दुआ, या कोई भी ऐसे अल्फाज जिसमें अल्लाह से मदद मांगी गई हो, तो उसका इस्तेमाल जायज़ है। लेकिन बहरहाल ये कमाल तवक्कुल के ख़िलाफ़ है। तावीज़ गंढे वाले लोगों को मैंने कभी नहीं देखा उनके काम बनते हुए। एक काम बनता है तो 10 बिगड़ते हैं, फिर वो सारी ज़िंदगी तावीज़ गंढों में, फलीते पलीते, इन्हीं में ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं। तो इसलिए मेरा मामूल यही है कि मैं कभी भी ना तावीज़ बांधता हूँ, ना अपने बच्चों को बांधने देता हूँ। मैंने देखा है कि आदमी इसमें अल्लाह पे तवक्कुल करे और दुआओं को फोकस करे तो जो ये सुन्नत के ज़्यादा करीब है। अंबिया किराम ने मुसीबतों में दुआएं मांगी हैं, तावीज़ नहीं बांधे। हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को देखते हैं। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में गए तो कोई तावीज़ थोड़ी, उन्होंने तो, आप कह सकते हैं वहाँ उनको तावीज़ कहाँ से मिलता, तो पहले से ही ले जाते तावीज़ कि भाई मैं किश्ती में जा रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है ना। जाके दुआ मांगी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ज़करिया अलैहिस्सलाम के जब औलाद नहीं हुई, बूढ़े हो गए थे, बाल सफ़ेद हो गए, तो कोई तावीज़ नहीं बांधा, बल्कि अल्लाह से दुआ मांगी, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन। ए अल्लाह मैं अकेला हूँ,
تو بہترین وارث ہے، یعنی مجھے نیک صالح اولاد دے۔ تو ہمیں انبیاء کا طرز عمل، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے گم گئے، یوسف علیہ السلام، تو یہ نہیں کہ کوئی ذائچے بنوائے، ذائچے تو ویسے ہی ناجائز ہیں، کوئی تعویذ باندھا انہوں نے، بلکہ اللہ سے ساری زندگی دعائیں مانگی ہیں۔ تو دعاؤں سے کام بنتے ہیں، دعاؤں کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے، بلکہ فوکس ہی دعاؤں کو کرنا چاہیے۔ اسباب اختیار کریں کامیابی کے اور دعاؤں کو فوکس کریں۔ تعویذ گنڈے والے جو ہیں نا دعاؤں سے غافل ہوتے ہیں، ان کی کہ یہ بھی بڑا وبال ہے۔ عبد القدیر بلند شہر سے، کیا داڑھی رکھنے سے مردانہ قوت بڑھتی ہے؟ اگر میں کہہ دوں ہاں بڑھتی ہے تو عبد القدیر بھائی کیا آپ رکھ لیں گے داڑھی؟ اگر میں کہہ دوں داڑھی رکھنے سے مردانہ قوت بڑھتی ہے، آپ دیکھیں کل جو ہے آپ 1 کروڑ سے زیادہ نوجوان داڑھی رکھنے کا فیصلہ کر لیں گے۔ دیکھیں داڑھی رکھنے کا براہ راست تو مردانہ قوت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ایسی ریسرچ نہیں ہے، لیکن مینٹلی آدمی اپنے آپ کو مرد سمجھنے لگتا ہے۔ ظاہر ہے داڑھی مردوں کا شعار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اعفوا اللحیٰ وقصوا الشوارب، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں گھٹاؤ، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت قرار دی ہیں، ان میں داڑھی بڑھانا بھی ہے۔ تو پیغمبر وہی کام کرتے ہیں جو نیچر کے مطابق ہوتا ہے۔ تو جب پیغمبروں نے داڑیاں بڑھائی ہیں تو اس کا مطلب یہ مردوں کی فطرت ہے۔ عورت کے تو چہرے پہ بال نکل آئیں تو اس کو کاٹنے کا حکم ہے اگر داڑھی کی جگہ، تو یہ تو مردوں کی فطرت ہے۔ آپ نر جانور دیکھیں ان کے داڑیاں ہوتی ہیں، ان کے بڑے بال ہوتے ہیں چہرے پہ۔ تو جب آپ داڑھی رکھیں گے اور آپ کو مردانہ وجاہت محسوس ہوگی تو خود بخود آپ کی مردانہ قوت بھی بڑھے گی، کیونکہ مرد ہونے کا احساس یہی انسان کو مرد بناتا ہے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا جن کی داڑیاں نہیں ہیں ان میں مردانہ قوت نہیں ہوتی، لیکن جو داڑھی والے ہوتے ہیں تو ان کو خود اپنی مردانگی کا احساس ان میں زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب یہ احساس زیادہ ہوگا تو مینٹلی آپ میں زیادہ ظاہر ہے ہر قوت زیادہ بڑھے گی آپ میں، جو مردوں کے جو بھی بہادری آئے گی اور بھی بہت ساری چیزیں، تو اس میں مردانہ قوت بھی آٹومیٹیکلی آپ کی مینٹلی بڑھے گی بہرحال۔ اور یہ زیادہ تر دماغ کا ہی کھیل ہے، آپ ڈاکٹروں سے پوچھیں، یہ زیادہ تر آپ دیکھ لو نا کتنے لوگ ہیں جو ہائے اللہ ہوئی اللہ والے، جو ہی ہیں نشی ہیں، حالانکہ وہ فزیکلی مرد ہوتے ہیں لیکن خواتین کی مشابہت اختیار کر کر کے میک اپ کرتے ہیں اور وہی اسی جیسی خواتین جیسے ڈریس پہنتے ہیں، تو ان میں مردانہ قوت ختم ہو جاتی ہے، حالانکہ ان میں فزیکلی تو وہ مرد ہی ہوتے ہیں۔ تو وجہ کیا ہے بھائی؟ مینٹلی جب وہ اپنے آپ کو عورت سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، خواتین جیسا لائف اسٹائل رکھتے ہیں، ہائی اللہ ہوئی اللہ کرتے ہیں، ہاتھوں کی بناوٹ اور یہ سب، تو ہوتے ہوتے وہ مینٹلی پھر نامرد ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی جتنا آپ ہی پنا جتنا زیادہ ہوگا آپ میں تو اتنے ہی زیادہ ہوں گے آپ۔ اچھا بھائی، مائرہ صاحبہ نے پوچھا میں نے ایک استخارہ کیا تھا کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں، پہلی دفعہ اس میں نہ آیا، دوسری دفعہ ہاں آیا، کیا یہ استخارہ ٹھیک ہوگا یا نہیں، اور اس طرح کے استخارے کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس طرح کے استخارے عبث فضول حرکت ہے، ٹائم ویسٹنگ ہے، کیونکہ استخارے میں ہاں یا نہ آتا ہی نہیں ہے، یا ہماری اپنی بنائی ہوئی چیز ہے، نہ ہاں آتا ہے نہ آتا ہے۔ بار بار میں اس پہ وضاحت کر چکا ہوں کہ استخارہ ایک دعا ہے، اللہ سے مشورہ نہیں ہے، اللہ سے کبھی مشورہ نہیں لیا جاتا، اللہ تو آرڈر دیتا ہے۔ تو استخارہ تو ایک دعا ہے، اے اللہ یہ کام تیرے علم میں میرے لیے بہتر ہے تو مقدر کر دے، بہتر نہیں ہے تو ہٹا دے اس کو۔ تو یہ جو آپ نے استخارہ کیا فضول کام ہے، اس کے نہ ہاں کا کوئی اعتبار ہے نہ کا کوئی اعتبار ہے۔ ایمان کی حفاظت کے لیے بس آپ اللہ سے دعا مانگا کریں، برائیوں سے بچیں، نیک اعمال کریں، اور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یہ دعا کثرت سے پڑھا کریں آپ کہ اللہ میرا، اس کا حاصل یہی ہے اس دعا کا کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ اور اعمال صالحہ پہ کرنا۔ عمران خان انڈیا سے، عمران خان تو جیل میں، اچھا سوری یہ دوسرے عمران خان میں، اگر نماز کے دوران ہنسی آ جائے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ میں پہلی دفعہ تو ڈر گیا تھا، عمران خان انڈیا پہنچا دیا گیا عمران خان۔ خیر، اگر نماز کے دوران ہنسی آ جائے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جی ہاں، احناف کے نزدیک جب نماز میں قہقہ لگا کے ہنسی آ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس بارے میں ایک حدیث ہے، اس کی سند پہ اگرچہ کلام ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ اگر ضعیف حدیث بھی
قیاس کے مخالف ہوگی تو ضعیف حدیث کو ترجیح دی جائے گی، بشرطے کہ وہ اس میں ضعف زیادہ شدید نہ ہو۔ اور عین ممکن ہے امام ابو حنیفہ تک جس سند سے یہ حدیث پہنچی ہو وہ سند ٹھیک بھی ہو، یہ اس کا بھی بہت امکان ہوتا ہے کہ ہم تک جس سند سے پہنچی وہ سند ٹھیک نہ ہو، مجتہد تک جس سند سے پہنچی وہ سند ٹھیک ہو۔ بہرحال امام ابو حنیفہ اور صاحبین کے نزدیک، اور فتویٰ بھی فقہ حنفی میں اسی پر ہے، کہ اگر آپ نماز کے دوران کھلکھلا کے ہنس پڑتے ہیں تو آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں ایک صحابی کو ہنسی آئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وضو بھی لوٹانے کا حکم دیا تھا نماز کے ساتھ ساتھ۔ صہیب صاحب کراچی سے، ارحم نام رکھنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، جائز ہے جی۔ صابر علی انڈیا سے، میرے والد نے کہا ہے کہ میرے مرنے کے بعد اپنے انکل کو میری قبر پہ مٹی ڈالنے دینا، تو کیا مجھے ان کو مٹی ڈالنے دینے سے منع کرنا ہوگا؟ اچھا، مٹی مت ڈالنے دینا، یہ اس طرح کی وصیتیں شرعاً اس کو پورا کرنا لازم نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ کے یعنی انکل کو کہا ہے اور انہوں نے واقعی آپ کے والد کو بہت زیادہ ظلم کیا، بہت ستایا، تو آپ ان کو کہہ دیے گا کہ بھئی میرے والد نے منع کیا تھا، تاکہ انکل کو تھوڑی تنبیہ ہو۔ لیکن انکل پہ لازم نہیں ہے کہ وہ آپ کی بات مانے، کیونکہ کوئی بھی قبر پہ مٹی ڈال سکتا ہے، تو کسی دوسرے کو اس کو روکنے کا حق نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے قبر پہ پھڈے بازی ہوگی بلا وجہ کی، تو بس والد صاحب نے کہہ دیا انکل کو۔ اگر واقعی انکل بہت بڑے ظالم ہیں، چھوٹی موٹی کوتاہیاں ہر جگہ ہوتی ہیں، تو اس کو تو اگنور کر دینا چاہیے، والد نے اگر کہا بھی ہو تو بھی اگنور کر دیں۔ لیکن اگر واقعی بہت بڑے کوئی ظالم تھے، کوئی بہت ہی ستایا تھا والد کو، تو پھر والد کے دنیا سے جانے کے بعد آپ انکل کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابا نے آپ کے بارے میں یہ بولا تھا، تاکہ ان کو ہو کہ بھائی یہ واقعی میں یعنی بہت ناراض دنیا سے گئے ہیں مجھ سے، یہ بول دیں۔ لیکن زبردستی بہرحال کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ یہ آپ کے اختیارات میں ہے ہی نہیں کہ آپ ان کو مٹی ڈالنے سے زبردستی روکیں۔ مفتی صاحب، نماز میں بہت وسوسے آتے ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ آنے دیں اور اس سے پریشان نہ ہو، وسوسوں کو نکالنے کی بھی کوشش نہ کریں، آنے دیں اور اپنے کاموں میں مشغول رہیں۔ آپ نماز پڑھیں، اس کے بعد جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہے اس کو پورا کریں اور ان سے پریشان نہ ہو۔ وسوسوں سے جو جتنا زیادہ پریشان ہوگا وسوسے اور زیادہ آئیں گے۔ اس کی مثال ایسے جیسے بچپن میں بچے، آپ کو پتہ ہے، ایک دوسرے کو چھیڑتے ہیں، جو کہ بہت ہی غلط کام ہے۔ کسی کی چڑ رکھ دی آپ نے، بچوں نے کسی کو موٹو موٹو کہنا شروع کر دیا، وہ موٹو سے چڑ رہا ہے، جب چڑے گا تو بچوں کو اور ہنسی آتی ہے، وہ اور چھیڑتے ہیں اس کو، وہ اور غصہ کرتا ہے کہ کیوں مجھے موٹو بول رہے ہو، کیوں مجھے موٹو بول رہے ہو، اور غصہ کرتا ہے۔ تو اس کا خیال ہوتا ہے کہ اس غصہ کرنے سے سامنے والا ڈر جائے گا۔ نہیں بھائی نہیں، آپ جب جتنا غصہ کریں گے تو بچے تو کہہ ہی اس لیے رہے ہیں تاکہ آپ کو غصہ آئے، تو وہ اور کھیلتے ہیں۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ غصہ کرنا چھوڑ دیں اور آپ بھی ان کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ ہاں بھائی ٹھیک ہے، ہم تو موٹو ہیں ماشاءاللہ، ایسے ہی کہہ دیں، تو وہ تھوڑی دیر میں جب دیکھیں گے کہ اس پہ اثر ہی نہیں ہو رہا موٹو پہ، تو وہ پھر بولنا چھوڑ دیں گے اس کو۔ اس طرح کسی کا نام ٹھگنو رکھ دیا، ٹھگنو بول رہے ہیں، اس کو غصہ آ رہا ہے، وہ غصے میں اور ٹھگنا ہوتا جا رہا ہے، تو وہ بھائی غصے سے تھوڑی ہوگا، وہ تو بچے تو اور چھیڑیں گے۔ ہم اسکول میں تھے نا، اسی طرح چھیڑتے تھے ایک دوسرے کو، تو دیکھتے تھے نا جو جس کی کوئی چڑ رکھی ہوئی ہے اس کو اور لال پیلا ہو رہا ہے تو اور چھیڑتے تھے اس کو، وہ تو پھر ایک تفریح بن جاتی تھی، سارے کام کاج چھوڑ کے پھر اس کو چھیڑنے میں ہی سارا ٹائم گزرتا تھا۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ بھائی وہ اگنور کرے کہ ہاں بھائی ہم تو ہیں ہی ٹھگنو، تو اس سے امید ہے تھوڑا لمبا ہو جائے گا وہ۔ لیکن اگر چھیڑتے رہے تو اور یہ غصہ ہوتا رہا تو وہ اور ٹھگنا ہو جائے گا اور یہ اس کو اور چھیڑیں گے۔ تو شیطان وسوسے دل میں ڈالتا ہے، آپ وسوسے سے پریشان ہو گئے تو شیطان اور ڈالے گا، پریشان نہیں ہو گئے بولے آنے دے بھائی، آنے دو، اس سے کچھ نہیں ہوتا، نہ اس سے انسان کافر ہوتا ہے، نہ اس سے گناہ ملتا ہے، چاہے کتنے گندے وسوسے آ رہے ہوں، چاہے کتنے برے وسوسے آ رہے ہوں، معاذ اللہ نقل کفر اسلام کے بارے میں الٹے خیالات آ رہے ہوں، اس سے بھی کچھ نہیں ہوتا، کوئی گناہ نہیں ہے، حدیث سے یہ بات ثابت ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو خود بخود انسان کافر نہیں ہو جاتا، بیٹھے بیٹھے منہ سے بولنا پڑتا ہے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنا پڑتا ہے، تب جا کے ہوتا ہے، ایسے نہیں ایسے طلاق کے وسوسے بیٹھے بیٹھے لوگوں کو آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو آنے دو۔ تو ٹینشن لوگے تو یہ وسوسے اور آئیں گے، کم نہیں ہوں گے یہ۔ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھ لیا کریں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ بھی پڑھ لیا کریں، بس ایک دو دفعہ پڑھ لیا کریں، یہ نہیں کہ اب اسی کو پڑھتے رہیں بیٹھ کے،
وسوسے کے مریض ایسا کرتے ہیں، کوئی دعا بتا دو اسی کو پڑھتا رہے گا، ہر وقت مسلط کر لے گا اپنے اوپر. تو بھائی وہ تو آپ نے مسلط کر لیا نا اپنے اوپر، تو مسلط کرنے سے تو اور آئیں گے وسوسے. بارش کی وجہ سے قبر بیٹھ جائے تو کیا مٹی سے برابر کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں. اگر تازہ قبر ہے، بہت پرانی قبر ہو جائے، 10 سال تقریباً گزر جائیں، تو 10 سال میں کراچی میں عام طور پر جو زمین ہے جس طرح کی، میت بالکل ختم ہو جاتی ہے، تو اس میں پھر دوسرا مردہ بھی دفنانا جائز ہے اگر ضرورت ہو تو. لیکن اگر کوئی جو ہے وہ اس میں مٹی کو نہ بھی ٹھیک کرے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن ٹھیک کر دے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اچھا بھائی. وضو کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ تسہیل بہشتی زیور ایک کتاب ہے، خرید کے رکھ لیں. تو اب وضو کرنے کا طریقہ میں پورا بتاؤں گا تو ٹائم لگ جائے گا. آسان. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا آپ نے، ہاتھ دھوئے، 3 دفعہ آپ نے قلی کی، غرارہ بھی کیا. اگر روزہ ہو تو غرارہ نہ کریں، 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالا. اور اگر لوٹے وغیرہ سے وضو کر رہے ہیں تو ایسے چلو میں پانی لیا اور ایسے کر کے 3 دفعہ منہ دھو لیا. نلکے سے ہے تو ایسے کر کے دھو لیا 3 دفعہ منہ. داڑھی کا، میری تو چھوٹی داڑھی ہے، میں پوری داڑھی بھگو لیتا ہوں. اگر گھنی داڑھی ہے تو بس داڑھی کا ایسے کر کے خلال کر لیں. اور پھر اس کے بعد ہاتھ سے یہاں شروع کریں، کونی تک ہاتھ دھوئیں. یوں کر کے نہیں دھونا چاہیے، ہاتھ یوں کر کے دھونا چاہیے، کیونکہ قرآن میں فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، ید کو مرفق تک پہنچانا ہے. یعنی قرآن سے اشارہ ملتا ہے کہ یہاں سے شروع کرنا ہے دھوتے ہوئے اور یہاں لے کے جانا ہے. لوگ یوں کر کے الٹا دھو رہے ہوتے ہیں، ہو تو جاتا ہے وضو، تو یوں کر کے دھوئیں. تو ایسے بہتر ہے 3 دفعہ چلو لیں پانی میں، 3 دفعہ ایسے ہاتھ کو اچھی طرح مس لیں. لوگ پانی بہت استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھ نہیں مسل رہے ہوتے، اس سے پانی ضائع ہوتا ہے. تو ایسے نلکا کھولا، یوں کھولا اور نلکا بند کیا اور دونوں ہاتھ ملا کے یوں کیا، یا ایک ہاتھ سے بھی یوں کریں، یوں ایسے. نہیں تو نلکے سے ایسے بھی کر لیں، ایک ہی دفعہ میں اچھی طرح دھل جاتا ہے. اور پھر لیفٹ ہاتھ دھویا، یہاں سے پانی ہوتا ہوا جائے گا، ادھر کو آئے گا، اس طرح اچھی طرح ہو گیا. اب سر کا مسح کیا. سر کے مسح میں جو یہ چل رہا ہوتا ہے، لوگوں سے انگلیاں بھی نہیں ٹوٹ رہی ہوتی، یوں کر کے کر رہے ہوتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بس پانی آپ نے گیلا پانی جو ہے ایسے لے گئے، پورا سر، پگڑی میں نہیں، ایسے پورے سر پہ لے گئے. اور پھر دونوں روایتیں، بعض روایت میں آنا لانا بھی ہے، بعض میں صرف ایک دفعہ بھی ہے، دونوں طرح ٹھیک ہے. تو ایسے لے کے مسح کر لیا. راجے ہمارے نزدیک یہی ہے کہ بس ایک دفعہ اس طرح سے مسح کر لیا جائے، پیچھے لے گئے آپ. اور پھر اس کے بعد انگلیوں کا یہ اور کانوں کی لو ایسے مسح کر لی، سر کا مسح ہو گیا. پھر پاؤں میں بھی انگلیوں سے ایڑی کی طرف دھونا ہے، یعنی پانی جو ہوگا انگلیوں سے جائے گا ایڑی کی طرف، اور چھوٹی الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے انگلیوں کا خلال بھی کر لیں. تو یہ ہو گیا جی آپ کا وضو. قبلے کے رخ میں شک ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ مسجد صحیح رخ پر نہیں بنی ہوئی، کیا اب صفیں گھما سکتے ہیں؟ اور مسجد کے قبلے کے صحیح رخ میں 2 صفوں کا فرق آتا ہے؟ 2 صفوں کا فرق آتا ہے کیا مطلب؟ بھائی قبلے میں شک ہو جائے تو چیک کروائیں ماہرین فلکیات سے. جامع الرشید کا بھی ماہرین فلکیات کا شعبہ ہے، ان سے رابطہ کریں آپ. یہ تو آج کل بہت آرام سے پتہ چل جاتا ہے، کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے، تو اس کو فوراً ٹھیک کروائیں. اور اگر وہ قبلے سے بالکل ہی 45 ڈگری سے بھی زیادہ ادھر کو منہ ہو، یا 45 ڈگری سے بھی زیادہ ادھر کو ہوگا، تو کسی کی نماز نہیں ہوگی پھر، تو اس لیے اس کو چینج کروائیں. کیا عدت کے بعد کسی اور مرد سے نکاح کر سکتے ہیں؟ اپنے شوہر سے 5 یا 10 سال بعد کبھی بھی نکاح کر سکتے ہیں. عدت کے بعد جس سے چاہیں نکاح کریں بھائی. اور اپنے شوہر سے نکاح اگر اس نے 3 طلاقیں دی تھیں پھر تو نہیں کر سکتے، اور اگر 1 طلاق دی تھی تو جب چاہیں پھر تو عدت گزرنا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ عدت کے دوران بھی پرانے والے شوہر سے آپ شادی کر سکتے ہیں، 10 سال بعد بھی، 20 سال بعد بھی، اور 30 سال بعد بھی اگر وہ بچ جائے تو اس سے کر لیں شادی. اچھا بھائی، میرا ایک جگہ رشتہ ہوا ہے لیکن میں نے استخارہ کروایا ہے تو انہوں نے مجھے دعا پڑھنے کو بولی ہے، اللہم انا الیہ و انا الیہ راجعون. انا للہ تو سنا تھا، یہ آج انا الیہ و انا للہ ہوگا میرا خیال ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ رشتہ صحیح نہیں ہے؟ دیکھیں استخارہ کروانے سے رشتے کا نہیں پتہ چلتا کہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے. استخارہ تو دعا ہے. باقی یہ کہ جہاں رشتہ ہوا ہے استخارہ تو ویسے ہی کر لینا چاہیے، باقی کرنا وہی چاہیے جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے. اگر وہ اچھا رشتہ ہے تو ہاں کر دیں، اچھا نہیں ہے تو نہ کر دیں، اور مشورہ بھی لیں لوگوں سے اس کے بارے میں. باقی یہ جو دعا ہے اللہم انا الیہ و انا الیہ راجعون، اس کا کیا مطلب ہے؟ اے اللہ ہم اسی کے لیے، اسی کی طرف ہیں اور اسی کی طرف لوٹیں گے، یہ تو کوئی
دعا نہ بنی نا، اللہم انا للہ و انا الیہ راجعون تو ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن یہ رشتے کے موقع پہ نہیں ہے. یہ جب شوہر کا انتقال ہو جائے نا رشتے کے بعد تو پڑھیے گا یہ دعا، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ابھی تو میرا خیال ہے رشتہ ہونے دیں آپ. یہ دعا کسی غم کے موقع پہ پڑھی جاتی ہے، یہ شادی بیاہ کے موقع پہ نہیں پڑھی جاتی. تو یہ رشتہ صحیح نہیں ہے، اس کا مجھے نہیں پتہ یہ رشتہ صحیح نہیں ہے کہ نہیں ہے. اور یہ استخارے سے کبھی بھی نہیں پتہ چلتا، خوب سمجھ لیں. جو استخارہ نکال کے بتائے نا کہ یہ رشتہ صحیح ہے یا نہیں ہے تو جھوٹ بول رہا ہے وہ، یا تو اس کو بیچارے کو دماغ میں کوئی لگ گیا ہے، کچھ الٹا سیدھا ہو گیا اس کے ساتھ. استخارے سے کبھی نہیں پتہ چلتا کہ رشتہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے.